अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वइदा और जब सआला का सवाल करे आपसे इबादी मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में फ़इन्नी पस बेशक मैं करीबुन करीब हूँ। अल्लाह अकबर। सारा कुरान माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये जो आयत है ये आयत मुझे ऐसे लगती है कि जैसे अल्लाह ताला बहुत ही करीब होकर मुझे तसल्ली दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तुम्हें और किसी की ज़रूरत ही नहीं। ये आयत जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मेरा अल्लाह मुझे तसल्ली देता है, मुझे हौसला देता है और हर उस बात का जवाब देता है जिसकी तलब मैं अल्लाह से करती हूँ। इसी तरह अल्लाह अपने नबी से फरमाते हैं वइदा साला का, और जब सवाल करे आपसे मुराद अल्लाह के नबी की तरफ इशारा है कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, हम अल्लाह को देख नहीं सकते तो हम क्यों उसकी इबादत करें, हम अल्लाह को जानते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको जवाब दे दो फ़इन्नी करीबुन, बस बेशक मैं उनके बहुत ही करीब हूँ। कितना करीब? इतना करीब कि उनकी शारक से ज़्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह अकबर। और हम दर दर पे अल्लाह को ढूंढते हैं, हम दर दर पे जाके अपने सुकून की तलब करते हैं कि हमें कहीं से सुकून मिल जाए। हम कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलते, अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तो कुछ और ही कह रहा है। वो कहता है कि इंसान मुझे एक दफ़ा पुकारे तो मैं उसके तो बहुत करीब हूँ, इतना करीब जितना शारक से ज़्यादा उसके करीब। उजीबु जवाब देता हूँ दावता पुकार को, दाई पुकारने वाले की, इदा जब दानी पुकारता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। और हमारा क्या हिसाब है? हम क्या कहते हैं? अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता ही नहीं है। अल्लाह तो हमसे बेखबर है, वो तो हर चीज़ को जानने वाला है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमें जानता ही नहीं है, अल्लाह ने हमें बेकार पैदा किया। हम इतनी दुआएं मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि जब कोई पुकारता है, जब कोई दुआ मांगता है खालिस नीयत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, जब वो अल्लाह को पुकारता है, मुश्किल में हो या खुशी में हो, तन्हाई में जब बैठ के अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह ही को पुकारता है, सच्चे दिल से पुकारता है, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आपने अल्लाह को तलाश करना है तो तन्हाइयों में बैठकर खुद में तलाश करें, तन्हाई में बैठ के नमाज पढ़ें, अल्लाह को पुकारें, तो यकीन मानिए, ये आजमा कर देख लीजिएगा कि आपको अपने अंदर एक सुकून उतरता हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा कोई अंदर आपको तसल्ली दे रहा है, कोई आपके अंदर हौसला पैदा कर रहा है। वो कौन है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये आयत हमारे लिए बहुत कुछ है, ये हमें हर तरह से जवाब देती है। जो लोग दर दर पे भटकते हैं, दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, दूसरों के आगे अपनी हाजतें रखते हैं, तो उन सब का जवाब इस आयत ने दे दिया कि क्यों किसी और के दर पे जाते हो जब अल्लाह तुम्हारे इतने करीब है। और अल्लाह खुद फरमाता है कि जब तुम अल्लाह से कुछ मांगते हो, अल्लाह को पुकारते हो, तो अल्लाह खुद उसका जवाब देते हैं। अगर अल्लाह किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, अगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो हो सकता है उसमें हमारे लिए मसलहत हो, हमारी ही बेहतरी हो, हम ऐसी चीज़ की तलब कर रहे हों जो हमारे हक़ में बेहतर ना हो। अल्लाह तो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें बिन मांगे अता करता है। कितनी ही नेमतें हैं जो हमने मांगी भी नहीं होती, जो अल्लाह हमें अता कर देता है। ये अल्लाह ताला हमारी कुरान के ज़रिए तरबियत ही तो कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले अल्लाह ताला मोमिनों से मुखातिब होकर उसको बता रहे हैं कि क्या क्या काम है जो तुमने करने हैं और किन कामों से तुमने बचना है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ बंदे, तुम किधर को जाते हो? तुम्हारा रब तो तुमसे बहुत करीब है, तुम्हें कहीं खर्च लगाकर, पैसे लगाकर कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। तुम फ़कत अल्लाह को अपने दिल में याद कर लेते हो, अल्लाह उसको भी देखता है, उसको भी सुनता है।
جب کوئی تمہاری پکار کو نہیں سنتا، جب تم اپنے دل میں ہی آہیں بھرتے ہو، اکیلے تنہائی میں آنسو بہاتے ہو، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ ہی ہے جو تمہیں دیکھتا ہے اور تمہاری جو آرزویں ہیں ان کو سنتا ہے۔ تو یہ کتنا ہی پیارا ہمارا رب ہے، پھر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیوں جائیں، کسی اور کو کیوں طلب کریں، کسی اور کے سامنے کیوں رجوع کریں، کسی اور کے سامنے کیوں ماتھا ٹیکیں، جب میرا رب علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم کیوں کسی اور کو حاجت روا مانیں، کسی اور کو کیوں مولا مانیں، جب میرا رب جو ہے وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ جب بھی آپ کا ایمان ڈگمگانا شروع ہو، آپ کو لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس آیت کو ریمائنڈ کر لیا کریں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آیت میں اپنے لیے میں نے خود اس پر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھے کہیں لگتا ہے کہ میں کہیں مشکل میں آ رہی ہوں یا مجھے لگتا ہے میرا ساتھ چھوٹ رہا ہے کسی چیز سے، تو میں فوراً سے یہ آیت اپنے دماغ میں ریمائنڈ کرواتی ہوں کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا کہ جب تم پکارتی ہو تو میں اس کو سنتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے جب بھی اپنے رب کو پکارا تو میرے اللہ نے مجھے جواب دیا کسی نہ کسی ذریعے سے۔ بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا دل اور دماغ چاہیے۔ جب ہمیں یہ چیزیں آ جائیں گی تو یقین مانی ہمیں اللہ کے رنگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کس کس ذریعے سے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں سمجھاتا ہے، کتنے ہی اللہ کے پیارے رنگ ہیں۔ اگر اس آیت کے بارے میں بات کرنا شروع کروں تو شاید سارا ٹائم ہی اسی پر چلا جائے۔ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، پس چاہیے کہ قبول کریں، لی میرے حکم کو۔ کس کے حکم کو؟ اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر یقین رکھیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری پکار کو بھی سنوں گا اور تمہارے قریب تر بھی میں ہوں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر یقین رکھو اور میرے حکم کو قبول کرو، لعلہم، تاکہ تم یرشدون، راہ پا سکو، یعنی بلائی پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ کتنی ہی خوبصورت بات ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے کہ اگر تم میرا حکم مان لیتے ہو، مجھ پر یقین کر لیتے ہو، تو اللہ تمہیں ناکام نہیں کرے گا، تمہیں بلائیاں عطا کرے گا، تمہارے راستے آسان کر دے گا۔ اگر اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پر جاؤ گے تو اللہ تمہیں در بدر کر دے گا۔ جس چیز کی جستجو میں تم لوگوں کے در پہ جا رہے تھے، اللہ اس چیز کی جستجو میں ہی تمہیں لگائی رکھے گا، اس کے پیچھے ہی بھاگتے رہو گے، وہ کبھی بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں اس پر کبھی صبر آئے گا۔ اگر وہی اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہیں عطا بھی کرے گا اور تمہارے دل میں سکون بھی اتارے گا۔ اُحِلَّ، حلال کیا، لکم، واسطے تمہارے، لیلتا، رات کو، سیامی، روزے کی، رافسو، یہ لفظ رافس ہے، اس کا مطلب بہت ہی وسیع ہے۔ رافسو سے مراد یہاں پہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں، گفتگو سے لے کر جنسی معاملات تک، تمام اس لفظ کے اندر آتے ہیں۔ یہ جو تمام معاملات ہیں یہ لفظ جو ہے کور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رافسو، رغبت کرنا، یعنی گفتگو سے لے کر جسمانی تعلقات تک، الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف، عورت سے مراد یہاں بیوی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال کیا گیا، کیا حلال کیا گیا؟ روزے کی رات، کہ تم اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو۔ ہن، وہ، لباسن، لباس ہے، لکم، واسطے تمہارے، وانتم، اور تم، لباسن، لباس ہو، لہن، واسطے ان کے، کن کے؟ اپنی بیوی کے۔ کتنی ہی خوبصورت مثال اللہ نے یہاں پہ دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکول رائٹ کی بات کی ہے، یہاں پہ مرد کو کوئی حاکمیت حاصل نہیں ہوئی، دونوں کے جو حقوق تھے وہ مساوی کر دیے، برابر کر دیے، کہ دونوں کے جو رائٹس تھے وہ ایکول کر دیے۔ اللہ نے کہا جہاں پہ عورت مرد کا لباس ہے وہاں پہ مرد عورت کا بھی لباس ہے۔ اب ہم لباس کو دیکھتے ہیں، لباس ہے کیا چیز جس کی مثال اللہ نے دی؟ لباس کیا ہے؟ لباس ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم کے سب سے قریب تر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے جسم کے اور کوئی چیز قریب نہیں جتنا لباس ہمارے قریب ہوتا ہے۔ لباس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت ہم لباس کے ساتھ لگتے ہیں۔ لباس کا فائدہ کیا؟ لباس ہماری حیا کو کور کرتا ہے، پردے کا باعث بنتا ہے۔ لباس جو ہے
وہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دی کہ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو اس سے مراد کیا کہ میاں بیوی لباس کی طرح ہیں، کہ جیسے لباس جسم کے سب سے قریب تر ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب تر ہونے چاہیے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ دوسرا، جیسے لباس ایک خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے رشتے کو خوبصورت پیش کریں۔ جیسے لباس ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پروٹیکٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے لباس ہماری حیا کو چھپاتا ہے، ہماری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، کسی کے سامنے ایک دوسرے کے راز کو فاش نہ کریں۔ یہ تعلق ہی ایسا تعلق ہے جو اللہ نے فرمایا سب سے خوبصورت اور نازک تعلق ہے، اس سے مضبوط بھی کوئی تعلق نہیں، اس سے نازک بھی کوئی تعلق نہیں۔ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے فساد بھی اسی رشتے میں آتے ہیں۔ جو شیطان ہوتا ہے نا، اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس رشتے کو خراب کرے، کیونکہ جب یہ رشتہ خراب ہوتا ہے تو پوری نسل اس سے برباد ہوتی ہے۔ شیطان جب اپنا دربار لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا پانی پر، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا؟ فلاں کہتا ہے میں نے یہ کروایا، 2 لوگوں میں جھگڑا کروایا، میں نے کسی کی نماز چھڑوا دی، کسی سے کچھ کر دیا۔ تو ایک شیطان کا جو چیلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آج 2 میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، تو وہ اس کو تاج پہناتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے لیے جھک جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اب 2 مختلف بیک گراؤنڈ کے انسان ایک جگہ پر جب اکٹھے ہوں تو ضروری نہیں کہ ان میں ہمیشہ پیار محبت ہی رہے، ان میں نوک جھوک لازم ہوگی، یہ ہر جگہ پر ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی یہ کر لیں، اپنی انا کو آگے لے آئیں اور کہہ دیں کہ پہلے بیوی جھکے یا بیوی کہے کہ میاں جھکے، تو یہ پھر رشتہ خراب ہوگا۔ یہ رشتہ چلتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے ساتھ، کمپیریزن کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کمپرومائز کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں ہی کوشش کریں گے تبھی یہ رشتہ کامیاب ہوگا۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں سکون پیدا کیا، اتنا ہی یہ رشتہ نازک بھی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ علیم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم، یہ کہ تم، کنتم تھے، تختنون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کیسے کرنا؟ یعنی کوئی ایسا کام کر دینا جس سے آپ کو گلٹ فیل ہو رہا ہو، کہ شک میں ہو کہ یہ کام کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، اس کے پیچھے گناہ تھا یا نہیں گناہ تھا۔ اب جب رمضان کا جب صحیح سے حکم نہیں اترا تھا، یعنی سحری افطاری کا، تو اس سے پہلے جو صحابہ کرام تھے وہ شک میں تھے کہ پتہ نہیں کہ رات جو ہے وہ ہم پر حلال ہے کہ نہیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، جو معاملات میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ اس چیز میں شک میں تھے۔ اور کچھ لوگوں سے یہ غلطی ہو بھی گئی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملاپ کر لیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں فتابہ، پس پھر آیا، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، علیکم، اوپر تمہارے، وعفا، اور درگزر کیا، عنکم، تم سے، یعنی جس چیز کو تم گلٹ فیل کر رہے تھے، جس چیز سے تم خیانت کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور تم پر پھر آیا۔ فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے، مباشرت یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے میل جول کر سکتے ہیں، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ، جو لکھ دیا اللہ نے، لکم، واسطے تمہارے۔ اب یہاں پہ جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، تو وہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ 2 چیزیں، ایک سکون، دوسرا اولاد۔ اب عورت کو اللہ نے سکون کا باعث ہی نہیں بنایا، عورت کو اللہ نے اس لیے بھی بنایا تاکہ وہ آگے جو ہے نا نسل کو بڑھا سکے۔ لیکن آج کل ہم نے اپنے معاشرے میں کیا دیکھا ہے
کہ عورت کو صرف ایک استعمال کی چیز سمجھا گیا ہے، ایک لطف کا باعث، ایک لذت کا باعث سمجھا جاتا ہے کہ بیوی اگر جاب کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ جاب کرتی ہے، اگر بچے ہو گئے تو اس کی جاب افیکٹ کرے گی، اگر اس کے بچے ہوتے ہیں تو یہ ویسے خوبصورت نہیں لگے گی، میاں کو ویسے نہیں اچھی لگے گی، تو لہٰذا بچے نہ ہی ہوں تو اچھے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے ملتے ہو تو اپنی اولاد کو بھی تلاش کرو، یعنی اولاد آگے ضرور پیدا کرو۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یہ تبینہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ تمہارے اوپر داغا سفید، اس سے مراد فجر ہے، مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ داغا کالے سے، اس سے مراد شام جب ہوتی ہے، یعنی شام کا جب اندھیرا پھیلتا ہے، یہ مغرب کی بات کی جا رہی ہے، من الفجر فجر سے، ثم پھر اتموا تمام کرو یعنی پورا کرو، سیام روزے کو، الی اللیل رات تک، یعنی رات کی ابتدا تک، اس سے مراد شام ہے کہ فجر سے لے کر شام تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو ان سے، کن سے؟ یعنی اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وانتم اور جب ہو تم عاکفون اعتکاف کی حالت میں، فی المساجد بیچ مسجد میں۔ اب یہاں پہ ایک بات کلیئر ہوئی کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ ہم لوگوں نے یہ جو بات کرتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتا، عورتیں گھر میں ہی بیٹھتی ہیں، تو یہ آیت قرآن کی ہی ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اعتکاف کہاں ہے؟ مسجد میں۔ اگر کوئی حکم ہوتا کہ اعتکاف عورتوں کے لیے گھر میں ہے یا مردوں کے لیے خاص مسجد میں ہی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس حکم کو واضح کرتے، اس کو مخفی نہ رکھتے، لیکن حدیث اور قرآن میں کہیں نہیں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے یا نبی نے یہ کہا ہو کہ عورتیں اعتکاف گھر میں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب تم اعتکاف میں ہو، مسجد میں ہو، تو اپنی عورتوں سے نہ ملو، کیونکہ اعتکاف میں انسان خالص اللہ کی عبادت کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، صرف اللہ کی طرف توجہ دیتا ہے، تو وہاں پہ اللہ نے منع کیا کہ اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے نہ ملے۔ تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری تمہارے سامنے رکھ دی، فلا پس نہ تقربوہا، اس کے قریب جاؤ۔ ہم جب باؤنڈری کسی چیز کے آگے لگاتے ہیں، جیسے ہم نے اکثر دیکھا ہو جہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہو تو سامنے ایک باؤنڈری لگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ آگے جائیں گے تو خطرہ ہے، ڈینجر زون آگے لکھ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ہم آگے پھلانگ کر چلے جاتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے حدیں بتا دی ہیں اور انسان کو واضح طریقے سے ہر چیز کو واضح بیان کر دیا کہ انسان اگر تم اس حد کو پار کرتے ہو تو تمہارا خود کا نقصان ہے، پھر تم اللہ کے اوپر کوئی ذمہ نہیں لا سکتے کہ میں نے ایسے نہیں کرنا تھا، یہ مجھ پر ظلم ہوا، جو بھی ہوگا پھر تم اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ آیات ہی اپنی نشانیاں للناس واسطے لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں ہم نے کس لیے بیان کی؟ لوگوں کے اوپر واضح طور پر بیان کر دی۔ کیوں؟ لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ سکیں، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی یہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کا ہم نے یہاں پہ پڑھا، اگر اس پر بھی بات کی جائے تو واقعی پورا ٹائم ہی ہم یہیں پہ لے جائیں۔ آج کا سبق اتنا یہ وسیع تھا کہ ان دو آیتوں میں ہی اتنی تشریح ہے، اتنی کہ میں نے مختصر کر کے آپ کو ہر چیز بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ اپنوں کا مال۔ اپنوں کا مال کیسے کھا سکتے ہیں؟ اب مال سے مراد یہاں پہ دولت ہی نہیں ہے، مال سے مراد یہاں پہ ہر قسم کی پراپرٹی آ جاتی ہے جو ایک انسان کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور تاکلو سے مراد یہاں پہ فائدہ اٹھانا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور نہ تم کھاؤ اپنوں کا مال بینکم آپس میں، بالباطل ساتھ نہ حق کے۔ ہر وہ چیز جو شریعت میں بیان نہیں کی گئی کہ تم ناحق طریقے سے کسی کی چیز کو اپنی کر لو، یعنی اپنے حصے میں لے آؤ، تو وہ باطل کہلاتی ہے۔ وَتُدْلُوا اور لے جاؤ بہا ساتھ اس کو الی الحکام حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ فریقاً ایک فریق من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے،
اب یہ میں آپ کو یہ جو آیت ہے ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گی، اس سے امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ نے کبھی کنواں دیکھا ہوگا، کنویں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پانی کتنی ہی دور ہوتا ہے، ہماری پہنچ میں نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک رسی لیتے ہیں، ڈول لیتے ہیں، رسی کو ڈول کے ساتھ باندھ کر ڈول کو نیچے پھینکتے ہیں، پھر پانی آتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ پراپرٹی جو ہے یہ کنواں ہے کسی اور کا، ہماری ملکیت میں نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کو لینا ہے، لیکن ہم لینے کا اختیار نہیں رکھتے، ہم کسی دوسرے بندے کو اس میں ایڈ کریں گے جو حاکم ہوگا یا جو کہتے ہیں نا کہ عہدے دار ہوگا، کہ اس کی مدد سے ہم وہ پراپرٹی آسانی سے اپنے پاس لے سکتے ہیں، اس کو رشوت دے کر، اس کو کوئی بھی فائدہ دے کر ہم لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ڈول ہے یہ حاکم کا کام دیتی ہے، یعنی ڈول نے پانی اندر بھیجا، اسی طرح حاکم جو ہے وہ اگر کوئی ایسا فیصلہ دے دیتا ہے کہ جو ناحق کی طرف ہو، باطل کی طرف ہو، باطل کی طرف مائل ہو کر کسی بے گناہ کا حصہ کسی مجرم کو دے دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بالاسم، ساتھ گناہ کے، وانتم، اور تم تعلمون، جانتے ہو، یہ تمہارے اوپر گناہ ہے۔ اگر تم جانتے ہوتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ کسی کا حق کھانا کتنا ہی گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کا مال کھاتے ہو، اللہ نے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، مسلمان کا ایک دوسرے پر اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہوتا تو تم کیا کرتے ہو، اس کو حاکموں کی طرف لے جاتے ہو، اور کیا کرتے ہو، پھر مل کر اس کا مال کھاتے ہو، مل کر اس کی یعنی اس کا فائدہ اٹھاتے ہو، بالاسم، ساتھ گناہ کے، یعنی ناحق طریقے سے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو مال ہم لے رہے ہیں یہ ناحق ہے، یہ جو ہم نے فیصلہ دیا یہ بھی ناحق ہے، اگر تم جانتے ہوتے تو یہ کتنا ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، بے گناہ جو ہیں وہ عدالتوں میں اسی لیے رلتے پھرتے ہیں کہ ان کے حق میں گواہی نہیں دی جاتی۔ جائیدادوں کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہن بھائی آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لا تعلقی کی ہوئی ہے، کس لیے؟ صرف دنیا کے مال کی وجہ سے۔ مال تو یہی رہ جانا ہے، جو اعمال ہیں ہمارے وہی ہمارے کام آنے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کی عزت کو خراب کر دیا، کسی کی کوئی بھی چیز بنا پوچھے لے لی تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو یاد رکھیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب روز محشر ہم سے اللہ سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن ہمیں کتنی ہی خوبصورت طریقے سے مثالوں کے ساتھ سمجھا رہا ہے۔ اگر ہمیں واقعی سمجھنے کی صلاحیت ہوئی تو ہم اس قرآن سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، سمجھ کر پڑھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔